कैसे हैं सिस्टर्स? उम्मीद करती हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हफ्तावारी स्पेशल क्लास होती है जिसमें हर बार एक नए मजमून पे बात की जाती है। ना सिर्फ हमें इस एक मजमून पे बात करनी है, एक सब्जेक्ट पे बस उसको सुन के अमल की कोशिश करनी है, दुआएं करनी है। जो भी हम इस क्लासेस में सीखते हैं उसको अमल में लाने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम बात करते हैं नफ्स पे। नफ्स को देखते हैं कि नफ्स है क्या, कुरान और हदीस में इसकी क्या हमें ताकीद मिली है और नफ्स कहते किसे हैं। नफ्स इंसान का अंदर का सिस्टम है जो उसकी ख्वाहिशात, सोच, फैसले को कंट्रोल करता है। हकीकत में नफ्स क्या है? नफ्स अपने अंदर होता है ना, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारे अंदर की चीज जो हमारी ख्वाहिशात होती है, सोच होती है, जो हम फैसला लेते हैं, अच्छे बुरे चीजों का ख्यालात जो हम सोचते हैं, अच्छी बुरी चीज को सोचते हैं, उस पे हमारा कंट्रोल, इन सारी चीजों को हम नफ्स कहते हैं। यही नफ्स इंसान को कभी फरिश्ते से भी ऊपर ले जाता है और कभी गुनाहों में गिरा देता है। कुरान पाक में सूरह यूसुफ में आता है, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। जैसे कि हम जानते हैं सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर है, तो उस वाक़े से भी हमें पता चलता है कि उन्होंने किस तरह से अपने नफ्स पे काबू पाया था अल्लाह के फजल से। सूरह यूसुफ में आता है, बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। मतलब अगर नफ्स को कंट्रोल ना किया जाए तो वो हमेशा आसान और गलत रास्ते को चूज करने का हमें बताता है। कंट्रोल ना किया जाए तो मतलब आसान तरीका जो हमारे लिए आसान हो, जिसमें कोई मशक्कत ना हो। जिस चीज में हमें मशक्कत हो, जिस चीज को करने में हमें मशक्कत पेश आए, वही है जो हमारे नफ्स, वही जो है नफ्स पे कंट्रोल पाना है। जैसे कि अभी है हमारे हाथ में, आप समझिए एक एग्जांपल है कि मोबाइल ही समझ लीजिए कि हमारे हाथ में अभी मोबाइल है, तो उस पे हमें कितना वक्त हमें ज़ाया करना है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन ये मुश्किल चीज़ है आज के दौर में। चले हमारे लिए नहीं, बड़ों के लिए नहीं, तो बच्चों को देख लीजिए कि एक मशक्क़त का काम है उनके लिए कि उसको छोड़ के दूसरी चीज़ में अपना वक्त को लगाना। क्या वो करेंगे इस चीज़ को, मोबाइल में वक्त ज़ाया करने से वो दीन की तरफ आएंगे? क्या वो कुरान और हदीस की किताब लेके बैठेंगे? वो अपने नफ्स को मार के, बुराई को छोड़ के अच्छाई की तरफ जब आएंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सदका होगा, बहुत बड़ी उनके लिए एक नेकी होगी, सदका जारिया होगा, नेकी होगी, इतनी बड़ी नेकी कि उसका बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा। नफ्स पे कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारा इनर है, अंदर की चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। ऐसी आदत नहीं कि हमें किसी चीज़ को बनाना पकाना सीखना है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये अपनी अंदर की चीज़ है, अंदर को ना किसी से ये कोई नहीं कर सकता। आज मैं आपको बयान दूंगी, आप सुनेंगे, लेकिन इसको करना खुद ही है। ये कोई और क्लास नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी, आप हो बहू वैसे ही सीख के आके मुझे सबक सुना देंगे। ये वो वाला नहीं है। ये नफ्स पे हमें खुद काम करना है, हमें खुद इस पे कोशिश मेहनत करनी है, तभी हम इस पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो हमें खूब दुआएं करनी है अल्लाह ताला से। नफ्स की सफाई की कामयाबी है, नफ्स की सफाई ही कामयाबी है। सूर्य अश-शम्स में आता है, कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया।
ایک سیکنڈ. سورہ الشمس میں آتا ہے، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. دیکھیے کامیابی اسی میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو نہ کسی کو دکھائی دیتی ہے ہمارے اندر کو، اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ظاہر سے زیادہ ہمارے پوشیدہ کو، ہمارے اندر کو پاک کر، کیونکہ یہ ہمارے سوا، ہمارے اللہ رب العزت کے سوا ہماری تنہائی کو، ہمارے اندر کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. ہم ظاہر میں تو ہم پابندی دکھا سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں دکھ رہا ہے انسان کو، ہم حجاب میں ہیں، آدمی ہے تو اس نے جبہ پہنا، داڑھی رکھی، ایک اپنے ظاہر کو بھی دکھا دیا. لیکن جب ہم اپنے اندر کو، ہمارے سوائے اللہ رب العزت کے، اور ہمارے کبھی کبھی تو ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے. تو یہ نفس کی قابو کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی ہیں. تو یہی شخص کامیاب ہے. یعنی اصل کامیابی اسی میں ہے، پیسہ شہرت نہیں، بلکہ اپنے نفس پہ قابو رکھنا، یہی اصل کامیابی ہے. سورہ فجر میں بھی آتا ہے، اے اطمینان والی نفس اپنے رب کی طرف لوٹ. سکون والی نفس جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی خوشی خوشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی نفس اپنے رب کی طرف لوٹ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پوری طرح اللہ کے حکم کے مطابق بنا لیا. یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہوگا جو اپنے نفس کو پوری طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق جنہوں نے بنا لیا. حدیث کی روشنی میں بھی آتا ہے سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو ترمذی کے حدیث میں آتا ہے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. دیکھیے ابھی جہاد کے لیے ہمیں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. مردوں کو گھر بار، کاروبار، بیوی، بچے، سب کچھ انہیں چھوڑ کے جہاد میں جانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اصل مجاہد کون ہے؟ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. نفس سے جہاد کرنا کتنی بڑی چیز ہے. اس کو ہر بار مارنا، بری خواہشات سے، نفسانی. دیکھیے ابھی دنیا میں ہے تو ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے خواہشات کے لیے ہی ہم زندگی بسر کریں. آج کے دور میں دیکھا جائے تو ضرورت تو انسان کی تھوڑے میں ہی پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے لیے سب کو عطا کیا ہے. جو بھی ہماری کوشش چل رہی ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے خواہشات کے لیے ہے. خواہشات کے لیے ہی ہم سب محنتیں ہیں ہمارے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ضرورات کے لیے الحمدللہ ساری چیزیں فراہم کر رکھی ہیں. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل اور سب سے بڑا کام ہے. اصل طاقت، اب یہ بھی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اصلی طاقت کیا ہے؟ اصلی طاقت جو ہے، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں جیت جائے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو روک لے. دیکھیے یہ بھی ایک بات آ گئی کہ غصے پہ کنٹرول کرنا بھی نفس میں ہی شامل ہے. نہ ہی اپنے خواہشات بلکہ غصہ. اس چیز کو تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لیڈیز عورتوں میں جو ہے یہ چیز بہت ہے. آدمی تو کبھی کبھار چپ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عورتوں کا جو ہے جذبات ایک دم سے غصے کی حالت میں ہی پھوٹ پڑتے ہیں. تو ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس وقت اپنے نفس پہ کیسے قابو پائیں. چلیے کبھی کبھار ہو گئی بات، جائز چیز پہ ہم نے تھوڑی بہت بچوں پہ غصہ دکھا دیا، لیکن بلا وجہ ہم جو برس پڑتے ہیں کسی ایک چھوٹی سی ٹاپک کو بڑا کر لینا یا اس کو لمبا کھینچ لینا، وہ ہر وقت غصے کی حالت میں، غصے کے موڈ میں رہنا، یہ بہت بڑی ہم لیڈیز کی غلطی ہے. اس کو جہاں جتنا ہو سکے اپنے اپنے طریقے سے معاملات کو حل کر لیا کریں، اور اپنے غصے پہ، اپنے نفس پہ قابو کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیے چیزیں تو ہم کسی کلاس میں آپ کو سکھائیں گے نہیں، بتائیں گے کہ نہیں کہ آپ کو غصہ آئے تو آپ ایسے کریں، یہ ایکسرسائز کریں. وہ نہیں، یہ نفس ہے، اس کو ہمیں خود ہی کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، اس پہ ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ اسٹرگل ہے ہمارا، آپ کہ اس کو کیسے ہم کنٹرول کریں.
नफ्स की हालतें देखिए। अभी नफ्स के भी एक लेवल्स हैं। नफ्स अम्मारा, ये जो नफ्स अम्मारा है, नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है और नफ्स मुतमइन्ना, तीन तरह के नफ्स हैं। तो ये अभी नफ्स अम्मारा है क्या? नफ्स अम्मारा जो है ये बुरी नफ्स है। इसको आप याद रख लें कि नफ्स अम्मारा जो है बुरी नफ्स है, जो गुनाह की तरफ बुलाती है, जो दिल चाहे वो करे, वह करने वाली सोच। ये ये बहुत आम चीज है। अब हमारा जो दिल चाह रहा है हम वही करेंगे, तो हमें ये सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से नफ्स की तरफ हम जा रहे हैं। नफ्स अम्मारा की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमें बुराई की तरफ बुला रही है। अभी हम कहाँ सोचते हैं कि इस चीज को करना है, नहीं करना है। जो हमारा दिल चाहे वही करते हैं। कहाँ हम रुक के सोचते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये चीज हमारे लिए बेहतर है, नहीं है, करना है, नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े कामों में, बड़ी बड़ी गलतियों में, छोटे छोटे कामों से ही, हर रोज के मामलात में ही देखें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इन्हीं चीजों से हम अपने आप का जायजा लें। जैसे झूठ हो गया, गुस्सा हो गया, हसद हो गया। अब हसद की क्या मामला है? हसद का अब ये तो हर एक का मामला है। किसी को थोड़ा सा भी हम देख के, थोड़ी भी हमारे दिल में राई के बराबर भी हसद आ जाए तो कितना बड़ा गुनाह है। झूठ है, छोटी सी बात में, मजाक मजाक में झूठ हो, या अभी नहीं तो अब हमने किसी मामूली सी बात पे भी कह दिया कि आज नहीं, हम ये काम कल करेंगे, हालांकि हमारा इरादा कल का भी नहीं होता, तो ये भी झूठ में शामिल हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं नफ्स से अम्मारा में आती हैं। अब जो दूसरी वाली नफ्स है, नफ्स लवामा, ये मलामत करने वाली है। अगर ये किसी में है तो वो खुश नसीब है। नफ्स लवामा जिसमें है, मलामत करने वाली, मतलब गलती हमने कर दी, अब हमें उस पे मलामत, वो कोसती है हमें, कि मलामत करती है कि तूने क्या किया। इंसान कहता है मुझसे गलती हो गई। अभी देखिए, हमने कुछ कर दिया जो हमारे दिल को तकलीफ दे, "ए अल्लाह, ये हमसे क्या हो गया, ये हमसे गलती हो गई, हम इंसान हैं, हम गुनहगार हैं।" ये मलामत वाली अगर हमारे अंदर नफ्स है तो समझ लीजिए कि हम तौबा की तरफ इंशाअल्लाह ताला आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर मलामत वाली भी नफ्स नहीं है, हम नफ्स से अम्मारा में ही जी रहे हैं कि हमें कुछ फर्क ही ना पड़े, तो ये पूरी पूरी हमारे लिए तबाही है। अगर नफ्स लवामा भी हमारे अंदर है तो हो इंशाअल्लाह ताला हम एक ना एक दिन नफ्स मुतमइन्ना की तरफ भी इंशाअल्लाह ताला जा सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं कि ये कोई एकदम से अंदर आने वाली नहीं है, एकदम से हमारे अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। इसके लिए हमें हर रोज इस पे थोड़ा थोड़ा काम करना है। अब हमारे क्लासेस का मकसद ही यही है कि देखिए, अब हमने रमजान के बाद इतने दिन हमने क्लासेस छोड़ी, कहीं ना कहीं हम बिजी हो गए, तो ईमान ईमान का है ही ऐसा कि वो जैसे छूट गया तो उसको, ईमान खत्म तो नहीं होता, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ईमान में हमारी कमी आ जाती है। हम दुनियाई गफलतों में पड़ जाते हैं, हमारी तबीयतों की वजह से, हमारी बिजियत की वजह से, किसी न किसी वजह से हम थोड़ा इन चीज़ों से हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम फिर इन चीज़ों की तरफ लौटते हैं, हम दीन की महफिलों में, ऐसी बातों में आते हैं, तो फिर हमें फिर से इन चीज़ों का हमारे अंदर ईमान ताज़ा होता है कि हमें पता चलता है इसमें क्या है, ऐसी चीज़ें क्या है, वो क्या है। तो जैसे हमारा ईमान ताज़ा हुआ, जैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारा दिल करता है कि हम इस पे काम करें। तो ये काम करने वाली चीज़ है नफ्स का, जो है हमें हर रोज इस पे हमें काम करना है इंशाअल्लाह ताला। गलती पर रिग्रेट होना, इंसान कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तो ये हमारा नफ्स लवामा है। नफ्स अल-मुतमइन्ना, सुकून वाली नफ्स, अल्लाह ताला की, अल्लाह की इताअत में खुशी, दिल पुरसुकून, गुनाह से नफरत। ये जो नफ्स है जिसके अंदर इंसान वो कामयाब है, ये तो मुतमइन्ना है। हमेशा अल्लाह की इताअत के लिए काम करना। ऐसा नहीं कि हर एक के अंदर ये हो। अब इंसान है, इंसान से गलती होती है, जिसने गलती की और माफी मांग ली तो बेशक अल्लाह को तौबा पसंद है, माफ करने वाला और माफी को पसंद फरमाने वाला है। तो हमें नफ्से लवामा से, हमें नफ्से मुतमइन्ना की तरफ इंशाअल्लाह ताला आना है। नफ्स और अभी देखिए
باہر سے وسوسے دیتا ہے. کیا کون دیتا ہے ہمیں باہر سے وسوسے؟ شیطان دیتا ہے. نفس اور شیاطین کا فرق کیا ہے؟ نفس شیاطین جو ہے ہمیں باہر سے وسوسے دیتا ہے، نفس اندر سے خواہش پیدا کرتا ہے. دیکھیے اندر سے ہماری جو خواہش پیدا ہوتی ہے، اب ہم نے کسی چیز کو دیکھ لی، ہمیں اس چیز کی خواہش ہوئی، باہر سے ہی ہم نے کسی ایسی کپڑے پہننے کی خواہش دیکھی، ابھی ہمیں اس پہ شیطان ابھارتا ہے کہ ہاں تمہیں پہن لو، یہ تم جینس کو پہن لو، ٹائٹ کپڑے پہن لو. یہ ہمیں شیطان ہمیں کیا کر رہا ہے؟ وسوسے دے رہا ہے، ابھار رہا ہے ہمیں اس چیز کی طرف. لیکن ہمارا اندر بھی تو ہے، ہمارا اندر ہے. اگر ہمارے اندر ابھی یہاں پہ دیکھیے اس بات کا آپ کو پتا چل جائے گا کہ اگر ہمارے اندر نفس سے امارہ ہے تو ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا. ہاں چلو شیطان تو وسوسے دے ہی رہا ہے، اوپر سے ہم بھی اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ چلو کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو ان ٹائٹ کپڑوں کو پہن لیتے ہیں. اگر ہمارے اندر نفس لوامہ ہوتا تو ہمیں تھوڑی تو ملامت ہوتی. ہمیں اچھے برے کی فرق اللہ نے سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے نا کہ یہ چیز کا پہننا نہ پہننا، اچھا برے کا فرق ہمارے اندر سمجھ رکھیے انسان کے اندر. تو نفس لوامہ اگر ہمارے اندر ہے تو ہم سوچیں گے کہ نہیں یہ پہننا ہمارے لیے غلط ہے. تو یہ ہمارے اندر کی خواہش کو پیدا کرنا یا اس کو مارنے کا کام ہمارا نفس کرتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ اپنی عقل و سمجھ، اللہ سے دعا، اللہ سے ہمیں لو. ابھی دیکھیے یہ سب چیزوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں، جو بھی کر رہے ہیں ہم، وہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارے اللہ کو سب پتا ہے. میرا اللہ کو یہ پسند نہیں تو مجھے یہ چھوڑنا ہے. باقی ساری چیزوں کو آپ چھوڑ دیجئے، اپنی خواہش کو چھوڑ دیجئے، سامنے والا جو پسند کر رہا ہے کہ وہ تم پہنو اس کو بھی چھوڑ دیجئے، لوگوں کو چھوڑ دیجئے، دنیا کو چھوڑ دیجئے. بس یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ میرے اللہ کو پسند ہے یا نہیں، یہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ کو پسند ہے، میرے اللہ کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ دو چیزوں کا ہمیشہ آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سے ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں گناہ پہ کنٹرول آ جائے، غلطیوں پہ کنٹرول آ جائے. تو ہمیشہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا اور ہر اچھا کام ہمارے اللہ تیری رضا کے لیے، ہم کچھ بھی کریں تیری رضا کے لیے. بس جب دونوں مل جائیں گے تو انسان پھر ایزیلی گمراہ ہو جائے گا. دیکھیے اب شیطان کا وسوسہ اور نفس کا خواہش، یہ دونوں پیدا ہو گئے تو انسان آسانی سے گمراہ ہو جائے گا. تو اس کو چھوٹ کون دیتا ہے؟ اس کو چھوٹ تو ہم خود دے رہے ہیں نا. ہم خود ہمارے اندر سے ہی جو نکل رہا ہے اس کو تو ہم قابو پا سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ماحول، ایسا اچھا ماحول ملنا ہے، اچھی باتیں پتہ رہنی ہے، دین کی معلومات رہنی. اتنا تو انسان کو علم ہونا چاہیے کہ اس کو اچھے برے کی سمجھ ہو، ورنہ تو وہ جاہلوں میں شمار ہوگا. بہت علم ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو نہیں پتا کہ یہ چیز اچھی بری ہے، اس کے لیے صحیح ہے یا غلط، تو وہ پڑھ لکھ کے بھی جاہلوں میں شمار ہے. تو اپنے علم کا جتنا بھی ہمیں ہے، ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عالم ہوں، حافظ ہوں، ہمارے اندر اللہ نے جتنا ہمیں علم دیا ہے اس سے یہ سمجھ لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ راضی ہے، ہم صحیح ہیں یا غلط. اور اگر ہمارے پاس اتنا بھی علم نہیں ہے تو اور آگے انشاءاللہ تعالی علم سے ہمیشہ جڑے رہنے اور سیکھنے کی، اور جو بھی سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیے نفس کو کنٹرول کرنے کی تزکیہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں. تو اس کے لیے ہمیں اب برے ماحول سے ہمیں نکلنا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اچھائی کی طرف ہی جانا پڑے گا نا. برے سے نکل کے برائی میں جائیں گے تو برائی میں ہی رہیں گے، برے سے نکل کے اگر اچھائی میں آئیں گے تو ہمارے اندر بے شک تبدیلی آئے گی. تو ہمیں اس کے لیے چاہیے کہ نماز کی پابندی ہو، اللہ کی یاد میں، ذکر میں رہیں، قرآن کی تلاوت کریں، سچ بولیں، اپنے خیالات کو پاک رکھیں، اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنی زبان پہ رکھیں، روزہ رکھا کریں، روزے سے ہمیں نوافل روزوں کی پابندیاں کریں، مہینے کی 3 روزے ہوں. اس سے ہمارے اندر ایک سیلف کنٹرول آ جاتا ہے.
جو ذکر ہے اللہ کا، ذکر سے جو ہے نا دل نرم ہوتے ہیں۔ اور قرآن کی تلاوت سوچ کو صاف کرتی ہے، اور نماز کی پابندی جو ہے ڈسپلین لاتی ہے، اور اللہ کے سے ہمیں کنیکٹ رکھتی ہے ہمیشہ۔ دیکھیے وقت پہ ہم پابندی کے ساتھ جب اذان ہوئی تو اسی وقت ہم نے نماز پڑھ لی، تو یہ ہمیں وقت کا ڈسپلین آ گیا ہمارے اندر، اور اللہ سے کنیکٹیویٹی کے اس وقت ہمیں اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہمارا۔ تو قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، روزہ ہے، روزہ جو ہے نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس وقت ہم کہاں کس بارے میں سوچتے ہیں؟ اب دیکھیے رمضان مبارک میں ہی اب جب ہم روزے میں رہتے ہیں تو کسی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ کیا ہے نا یہ سب نے ایکسپیرئنس کہ رمضان میں جب ہم روزے سے رہتے ہیں تو کہاں ہمارا خیال دوسری طرف جاتا ہے؟ ہمیں رہتا ہے کہ ہم اس وقت اتنے سپارے پڑھ لیں، باقی وقت ہم جب کوکنگ کر رہے ہیں تو ذکر کریں، دل دماغ ہر چیز کو ہم برائی سے جتنا ہو سکے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دور رکھیں۔ تو کتنی ہماری یہاں پہ پریکٹس ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو صرف رمضان میں ایک ہی سال ایک ہی مہینہ رکھیں گے تو باقی ہمارے 11 مہینے تو ہم ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ جتنا ہو سکے مہینے کے 3 روزے جو سنت سے ثابت ہیں، ایام البید کے جو 13 14 15 کو اردو کی 3 تینوں تاریخ کو روزے ہوتے ہیں ان کے رکھنے کی پابندی کریں، اور ہر جمعرات اور پیر کے روزے کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ نفس پہ کنٹرول ہوگا۔ اور تہجد کی نماز جو ہے اپنے نفس پہ قابو کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ تو یہ پہلے کے ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس وقت کا سکون، اس وقت کی دعا، اس وقت جو ایک لو ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، وہ کسی وقت میں نہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی بہت بہت کوشش کریں کہ تہجد کی پابندی کریں۔ گناہ سے دوری جو ہے نفس کو اسٹرانگ ہونے سے روکتی ہے۔ جتنا ہو سکے اتنے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ بڑے بڑے گناہ، چھوٹے چھوٹے غلطیوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے۔ ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا کیا ہے چھوٹے گناہ: جھوٹ بولنا، گالی گلوج ہو، غصہ ہو، کچھ بھی ہو، گالی گلوج بھی نہیں، غصہ ہو یا جھوٹ بولنا ہے، چھوٹی چھوٹی ہمارے غلطیوں سے ہم روز کے بچنے کی انشاءاللہ تو کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھی صحبت۔ ابھی دیکھیے آپ یہاں پہ جڑے ہیں تو کس چیز کے لیے جڑے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے جڑے ہیں۔ سیرت کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہم کچھ باتیں سیکھنے کے لیے جڑے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پہ جڑنا؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا، اور جو سیکھیں اس پہ عمل کی کوشش انشاءاللہ، اور آگے پہنچانے کی نیت۔ تو ایسی ہم صحبتوں میں ایک آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو رہیں گے، ہفتے میں 1 بار ہو 2 بار ہو، تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں تازگی ہوگی۔ ہم یہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو ہمارے اندر کیسے ہم سیلف کنٹرول آئے گا؟ تو اچھی صحبتیں بہت ضروری ہے، نہ ہی ایک کلاس میں، باقی ہم دن بھر میں بھی ہو ایک کوشش کریں کہ کوئی ایک ہمارا اچھا ساتھی ہو، دینی ساتھی ہو، جس کے ساتھ ہم بات کریں تو دین کی باتیں ہوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں، نہ ہی دنیا کے دنیا۔ تو ہم ابھی کبھی فون میں بھی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا کی باتیں، اس میں ایک بھی ہم اللہ کی بات کریں گے تو وہ ہمارے لیے کتنی نیکی کا باعث بنے گا۔ پوری دنیا کی ہی ہماری باتیں رہتی ہیں۔ تو ہمیں اچھی صحبت ہم اپنے صحبتوں میں دیکھ لیں، اپنے رشتوں میں دیکھ لیں کہ کون سی صحبت ہے جو میری اچھی ہے، جو مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہے اور دین کی طرف لے جاتی ہے۔ اور سیلف کنٹرول پہ، نفس پہ کنٹرول کی ایک زبردست مثال جو ہے یوسف علیہ السلام کی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے پاس پورا موقع تھا گناہ کا، پھر بھی انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی، یہ سب سے مشکل کام تھا۔ انہوں نے سب سے اس مشکل کام کو اسٹرانگلی کیا کہ نفس کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، بس اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ دیکھیے اور ان کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہوتا، انہیں سزا کا ڈر نہ ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، سارا موقع فراہم تھے، لیکن اللہ کا ڈر اور اس بات کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس بات کو انہوں نے اللہ کے فضل سے انہیں اللہ نے روک لیا۔ دیکھیے نفس کی نشانیاں اگر
کنٹرول نہ ہو تو نفس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نفس ہمارے اندر، اب ہمیں پتا کیسے چلے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی ہیں، اندر کا تو ہمارے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو ظاہر میں آتی ہیں وہ ہے جلدی غصہ آ جانا، ہر چیز اپنی مرضی سے چاہنا۔ یہ بہت بڑا میٹر ہے کہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے چاہنا، اس پہ آپ غور و فکر کیجیے۔ گناہ میں مزہ آنا، عبادت میں سستی۔ دیکھیے ابھی ہر چیز اپنی مرضی سے کرنا، بات کی اصل سمجھ جو ہے ہر چیز اپنی مرضی سے چاہنا اصل میں نفس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تو غور سے سنیے گے اس بات کو کہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے چاہنا۔ اب ہم کچھ بھی کام کریں تو سوچیں کہ اس میں اپنی ہم پوری مرضی، جس کو کرنے میں آسانی ہو، اپنی مرضی شامل ہو، لیکن وہ صحیح غلط ہو۔ اصل میں نفس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کوئی بھی کام ہے، ابھی مشقت والا ہی کام کیوں نہ ہو، مشقت تو نہیں ہے، برائی میں تو مشقت نہیں ہے، کہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں۔ رکنا ہمارے لیے مشقت ہے، کرنا مشقت نہیں ہے، رکنا ہمارے لیے مشقت ہے۔ اگر ہم اس پہ رک جائیں تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی مل جائے۔ اگر ہم اس کو کر گزرے تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہماری اندر ہے۔ یہ اس بات کو آپ سمجھ لیں، ہم اس پر غور کریں کہ ہم کس کام کو بہت آسانی سے کر گزر رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، ہم بازاروں میں ہیں، آسانی سے ہم چلے گئے۔ کبھی بھی نماز کے وقت میں بازاروں میں نہ، اگر وقت ہو رہا ہے جانا ضروری ہے تو پہلے نماز کی ادائیگی کریں، اس کے بعد باہر جائیں۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کا شیڈول بنا لینا بہت ضروری ہے اپنی لائف میں۔ ہم باہر جا رہے ہیں تو اوقات کو ایسے، اسی لیے وقت کو ہمیں، اسی لیے نمازوں کی ہمیں وہ اوقات بتائے گئے ہیں، ورنہ تو دن بھر میں اللہ تعالیٰ پانچوں وقت میں کبھی بھی نمازوں کا حکم دے سکتا تھا۔ وقت کی پابندی کیوں؟ اس میں وقت کی پابندی ہے، اسی لیے ہمیں 5 وقت الگ الگ وقت میں نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ڈسپلن آتا ہے لائف میں، تو کبھی بھی معذرت چاہتے ہو، تو کبھی بھی نمازوں کے وقت میں نہ جایا کریں۔ اپنے نفس پہ قابو رکھیں کہ نہیں، کچھ بھی ضروری نہیں، اتنا بازار ضروری نہیں ہے جتنا اللہ کی نمازوں میں پہلے ہمیں پہل دکھانی ہے، جتنا اللہ سے ملاقات کا وقت ضروری ہے اس سے زیادہ کوئی وقت ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک بات ہے کہ اصل سمجھ جو ہے، جو میرا دل چاہے وہی صحیح، جو میرا دل چاہے وہی صحیح، لیکن اسلام سکھاتا ہے جو اللہ چاہے وہی صحیح۔ قرآن کی روشنی میں آتا ہے نفس کو اپنا الہ بنانا۔ سورہ الجاثیہ میں آتا ہے کہ کیا تمہیں اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی جب انسان ہر چیز اپنی مرضی سے چاہتا ہے تو وہ اصل میں اپنے نفس کو اللہ کی جگہ، تو استغفر اللہ، رکھ دیتا ہے۔ اپنے دیکھیے ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں رہے گا، اللہ کا خوف، اللہ کو پسند ناپسند کا ہمیں خیال ہی نہیں رہے گا، تو جو چاہے دل ہم وہ کریں گے۔ ہمیں وقت کی اب جب ہم سوچیں گے کہ یہ چیز میرے اللہ رب العزت کو پسند نہیں، ہر چیز میں دیکھیے ہمیں اللہ اللہ، تھوڑے لوگ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کہنے سے بھی شرماتے ہیں کہ کہیں ہمیں لوگ کچھ دیندار نہ سمجھ لیں۔ لوگوں کو کچھ بھی سمجھنے دیجیے، لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے، ہمیں جو رہنا ہے، ہمیں ویسے ہی اللہ نے جو ہمیں بتائے ہیں راستے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں سکھائی ہیں، ہمیں اسی پہ قائم رہنا ہے۔ الحمدللہ۔ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ سورہ صاد کی آیت ہے۔ ہوائے نفس کی پیروی کا نقصان، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ دیکھیے آج کیا چل رہا ہے، صرف ہر جگہ خواہشات، شادی نکاح بیاہ میں کیا چلتا ہے، ساری کچھ خواہشات۔ یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی خواہش تھی، یہ میری خواہش ہے، یہ میری بچے کی خواہش ہے۔ آ گئی یہاں پہ خواہشات کی ہی بات آئی۔ وہ ضرورت نہیں ہے نکاح میں جتنی سادگی ہے اتنی ہی سادگی سے نکاح ہو۔ آج جو کچھ بھی خواہشات ہماری پوری ہوتی ہیں سب وہیں پہ پوری نکل جاتی ہیں۔
خواہشات، ہماری لائف سٹائل، اس میں بھی ہماری خواہشات شامل ہے. ہمارے گھر میں ایک آلریڈی ہمارا ڈیکور پیس لگا رہتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ اس دوسری وال پہ اور بڑا ہمارا پوسٹر لگے، اور بڑی خوبصورت سی ایک ڈیکوریشن پیس لگ جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں گھروں کو سجانا نہیں ہے، رکھنا نہیں ہے، کیجئے، لیکن حد سے زیادہ خواہشات کے پیچھے پڑ کے وقت کو اسی چیز میں روزی کی تلاش میں کہ یہ ضرورت نہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ہمیں سب کچھ بھول جانا، یہ صحیح نہیں ہے. مطلب اپنی مرضی سے راستے کو چننا گمراہی کا راستہ. اللہ کی مرضی کا جو راستہ ہے ہدایت کا راستہ ہے. حدیث کی روشنی میں ایمان کا اصل ٹیسٹ: تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. دیکھیے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. یعنی اپنی مرضی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نیچے لانا ہی ایمان کی کامیابی ہے. الحمدللہ. امید کرتی ہوں کہ میرا بولنا آپ سب کی سمجھ میں آیا ہوگا. الحمدللہ. ہمارے بولنے میں، سوچنے میں، سمجھنے میں ہم سے کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں جو بھی سیکھا انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنا قرب حاصل کرنے والا بنائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے، سکھانے اور اپنی زندگیوں میں لازم عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین.